मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा। इंशाअल्लाह ताला आज हम 128 से लेके 134 तक जाएंगे। हमने 128 लास्ट वीक भी पढ़ी थी, मगर क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो लिहाजा हम उनको भी रिव्यू करते हुए इंशाअल्लाह आगे चलेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी तौहीद और फरमाबरदारी अता फ़रमाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 128 है आयत नंबर। हमने दुआ पढ़ी थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमातन लका व अरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और 127 में हमने पढ़ा था कि जब आप उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादें अल्लाह के घर की, और इस्माईल भी, और वो साथ दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब कबूल कर हमसे, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। और फिर दुआ उसके बाद वो करते हैं, दुआ करने से पहले वो कबूलियत की अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और फिर वो दुआ हमने जो लास्ट वीक भी पढ़ी थी, ए हमारे रब हमें कर हुक्म अपना फरमा बरदार कर दे, और हमारी औलाद को उसमें से एक जमात फरमा बरदार हो, वो हमें बताए, और आप बताइए हमको इबादत के तरीके, और माफ़ कर हमें, बेशक आप तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। बात यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, वो एक फ़र्द की हैसियत से, मगर जब अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माया, तो वो हर इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम पूरी, मानी कि उनको एक पूरी उम्मत से एक वो बना दिया कि इब्राहीम एक अकेले पूरी उम्मत, फिर उनको तमाम नबियों के बड़े भी बना दिया। आज़माया तो देखिए सभी को जा रहा है, आपको भी आज़माया जा रहा है, मुझे भी आज़माया जा रहा है। असल चीज़ है कि कौन कामयाब होता है, असल मैटर ये है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और उनको इमाम बनाया गया। हज़रत इब्राहीम के जितने भी इम्तिहानात हैं आप सब जानते हैं, और इस्पेशली जो सबसे बड़ा इम्तिहान हमें लगता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हर इम्तिहान एक से बढ़कर एक था। और ख़ासकर जब इंसान को अपनी औलाद का इम्तिहान आता है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वो इम्तिहान भी कामयाब करे जो उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो एक अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और उन्होंने हकीकत में भी वो करके दिखा दिया, हालांकि वो एक ख्वाब था। तो देखिए हमारे साथ भी आप देखें, दिन भर इम्तिहानात होते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी हर लम्हा हमारे इम्तिहान हो रहे हैं। और हर इंसान के साथ, चाहे हम घर में हों चाहे हम घर के बाहर हों, हर लम्हा हम किसी न किसी से इंटरेक्ट होते हैं और हमारे इम्तिहान होते हैं। हम फ़ोन पर होते हैं तो हमारे इम्तिहान, जॉब पे हैं, घर पे, हर लिहाजा हमारे इम्तिहानात हर जगह ही हो रहे हैं। तो असल बात यह है कि हम अपने इम्तिहानात में कितना कामयाब होते हैं। तो अब दुआ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, हम इसको रिव्यू कर लेते हैं अपनी दुआ को, कि वो क्या कहते हैं दुआ में। तो हज़रत इब्राहीम की जो दुआ थी कि जो वो खाने काबा की दीवारें उठाते हुए कर रहे थे, कि हज़रत इब्राहीम जो ना यहूदी थे ना नसारा, है ना, मगर उनको यहूदी भी मानते हैं, नसारा भी मांगते हैं, और मुशरिकीन भी मानते, सब उनको मांगते हैं। तो उनकी दुआ में देखिए सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि उनको अपना फरमाबरदार बना ले। इस्लाम के माने ही यही है, यानी कि फरमाबरदारी, इंसान अपना सर अपने परवरदिगार के आगे सरेंडर कर दे, झुका दे। इसको अल्लाह ताला अपना यानी कि अल्लाह ताला अपना परवरदिगार की हैसियत से हमको कबूल करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, और अपनी बंदगी की हैसियत को हम माने कि हम अल्लाह के बंदे हैं, सर्वेंट हैं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हम अल्लाह जो कहता है हमें वही करना है। तो यही है इस्लाम का मायना, अपने आप को सरेंडर करना। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए यही दुआ मांगी है कि अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना दे।
اور قرآن نے اس دعا سے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ انہوں نے نہ یہودی ہونے کے لیے اپنے لیے دعا مانگی، نہ نصارہ ہونے کے لیے دعا مانگی، بلکہ اسلام کی دعا کی تھی۔ یہ دین جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کسی خاص پیغمبر سے نہیں کنیکٹ ہوا بلکہ یہ اللہ سے فرما برداری کے کنیکشن کو ہمیں جوڑتا ہے۔ اور یہ آج نہیں آیا، یہ دین آج کا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی فالو کر رہے تھے، اسی کی فرما بردار تھے۔ اور نصرانیت، یہودیت تو بہت بعد کی باتیں ہیں، وہ تو ان کے حضرت ابراہیم کے بچوں میں یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ یہ اسلام تو ہمیشہ سے ہے، اور یہ بھی اس دعا میں تھا کہ ہماری نسلوں میں سے بھی رسول بھیج دے، یہ بھی انہوں نے دعا کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم باپ بیٹے دونوں مل کے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے، تو اس سے بھی ہمیں یہ پورا کلیئر ایویڈنس ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی دعا سے تھا تو حضرت اسماعیل کی جنریشن سے آئے ہیں۔ تو اسلام میں دو بنیادی چیزیں تھیں، ہم نے دیکھا، ایک ہے ایمان، اخلاقیات، اللہ کے احکام جو اصل دین ہے، اور دوسری جو ہے وہ عبادات ہیں۔ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے نا، تو اس کو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں، کون ہمیں بتائے گا؟ اس یاد کو قائم کرنے کے لیے پھر اللہ نے کچھ مخصوص طریقے بتائے ہیں، وہ عبادت کے طریقے، مثلا نماز، روزہ، حج، قربانی۔ تو یہ قربانی اور حج کے لیے بھی کہا جاتا ہے مناسک، جسے کہا تھا میں نے پڑھا تھا ہم نے۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل جسے فرما بردار جیسے نبی، اتنے فرما بردار نبی، یہ نہیں کہ اپنے مرضی سے انہوں نے اپنا دین نہیں، اپنے مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بتائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے پاس عبادت کے طریقے، چاہے جاننے کے لیے، عبادت کے طریقے جاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سجدے میں گر جائیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں گے، اور ہمیں کوئی طریقے نہیں آئے گا۔ ایک انسان یہ زیادہ سے زیادہ کر لے گا۔ تو لہٰذا ایک نبی بھی اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کے محتاج ہیں، ہمیں طریقے بتائیے۔ تو پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہم اپنے آپ کو کوئی بڑا مقام پر نہ سمجھے، حالانکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، مگر پھر بھی کتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، کتنی عاجزی ہے کہ معافی اور اللہ کا رحم مانگتے جا رہے ہیں۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی تھی کہ دعا کرنے والے کون لوگ تھے؟ اللہ کے محبوب ترین حضرت ابراہیم اور اسماعیل۔ اور کیا دعا کریں؟ یعنی اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کی دعا کر رہے ہیں کہ خدا کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے بارے میں جاننے کو، اور اس کی بندگی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو نہ کوئی خاص مذہب، فرقہ، گروہ، کوئی چیز نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو لہٰذا اللہ کا نام جو پسند کیا گیا ہے، وہ کیا نام اللہ نے پسند کیا ہے؟ اسلام۔ وہ دین اللہ نے اس کا اسلام رکھا ہے۔ فرما برداری، اطاعت کو پسند کیا اللہ نے، اور یہ فرما برداری کسی ہم مولوی صاحب کی نہیں کرتے، کسی عالم کی نہیں کرتے، کسی پوپ کی نہیں کرتے، ہے نا، کسی راہبان کی نہیں کرتے، کسی انسان کی نہیں کرتے، بلکہ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو انسان کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس کو اللہ ہی کی فرما برداری کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جب ہم کیا چیزیں دیکھیں، جب اتنے بڑے پیغمبر اللہ کی فرما برداری کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ تو اس دنیا میں ہم اللہ کے بندے جو ہیں وہ بن کر آئیں۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قبول کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کو پھر یہاں آباد کیا، مکے میں آباد کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم نے ایک بیٹے فلسطین اس طرف آباد کیے تھے، اور ایک بیٹے کو عرب میں آباد کیا تھا۔ تو جب وہ لوگ آپ کو پتہ ہے نا، سسٹم ہوتا ہے کہ جب قریب ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے اور بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کیا ہوتا ہے؟ غفلت طاری ہوتی ہے، شیطان طاری ہوتا ہے، اور پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، پھر بہت دور ہو کے بدعات اور شرک بہت ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا مکے میں، کہ یہاں پہ لا کے آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، مگر ایک لانگ ٹرم کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی خانہ کعبہ میں بت آ گئے۔
پھر جب وہ لوگوں کو احساس ہوا، ان کو غلطی کے احساسات ہوئے، تو دوبارہ سے پھر قریش اور یہ سب لوگ آ کے دوبارہ آباد ہوئے، اور پھر اللہ سے معافی تلافی ہوئی، تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اب جو ہم نے لاسٹ دعا پڑھی تھی، اب اس سے آگے کا سلسلہ چلتا ہے۔ انہوں نے اب اور مزید کیا دعا کی دونوں باپ بیٹے نے، ربنا، یہ ہے آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلوہم علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں، اسی میں تیری آیات پڑھیں، اور انہیں سکھا دے کتاب اور دانائی کی باتیں، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں، کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، دیکھیے۔ تو یہ آخری دعا ہے سمجھ لیجئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہم نے اپنی اولاد کو تو یہاں آباد کر دیا، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر دیا، اب ان کے درمیان ایک رسول بھیج دیں، یہ دعا کر رہے ہیں۔ کتنا دور اندیز دعا کر رہے ہیں آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا دور کی سوچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح آپ نے پہلے بھی نبی بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ایک پیغمبر آ جائے اور آپ کی آیات پڑھ کر سنائے۔ اس پر اللہ کی، یعنی کہ آیات پڑھ کے سنانے کا کیا مطلب ہے کہ ان پہ کتاب آئے۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ ان پہ بھی جیسے اور نبیوں کے اوپر بھی کتابیں ہیں، اس طرح ان رسول اللہ کے اوپر بھی، یعنی کہ جو نبی آئے گا اس پہ کتاب بھی نازل ہو، اور اس پر اللہ کی اس میں کیا ہو، حکمت ہو، شریعت۔ اور قرآن شریف جب آیا تو اس میں کیا تھا، اس میں حکمت ہے، شریعت ہے، خوشخبری ہے، ڈراوے ہیں۔ تو پھر وہ اس چیز کی دعا کرتے ہیں، اللہ ایک نبی بھیج جس میں ایک اچھی کتاب بھی آئے، جس میں تمام چیزیں ہوں جس طرح پہلے نبیوں میں نازل ہوا۔ تو آپ دیکھیں جو زبور تھی وہ کیا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل، اس میں دعائیں تھی، خوبصورت خوبصورت دعائیں، حمد، اللہ کی تعریف ہے۔ اور جب ہم توریت کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو تورا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اس میں زیادہ تر شریعت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ لاز ہیں۔ اور جب انجیل ہے، جو بائبل جسے آپ کہیں گے، اس میں زیادہ تر حکمت کی، وزڈم کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اور جو قرآن ہے، ان تمام چیزوں کا ایک پیکیج بن گیا، وہ ہر چیز اس کے اندر الحمدللہ اللہ نے شامل کر دی ہے۔ تو نبی ان کو کیا کریں گے، حکمت اور شریعت کے حکم بتائیں گے۔ جو نبی آئیں گے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھے، یعنی کہ قرآن جو بھی کتاب ہوگی پڑھیں، اور انہیں سکھائے گا وہ علم اور کتاب اور حکمت کی باتیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھیجیں کہ وہ ان کو اخلاق سکھائے، ایمان اور اخلاق اور شریعت، یہ ان کو باتیں سکھائے ان کو، اور انسان کو نفس کی پاکیزگی بتائے۔ یعنی کہ جب وہ علم سکھائیں گے، اخلاق اور شریعت کی باتیں سکھائیں گے، تو سب کس لیے ہوتا ہے، یہ قرآن ہم کو کیا کرتا ہے، ہمارے نفس کی پاکیزگی کو پاکیزہ کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر آتا ہے، تو ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، ہمیں ڈر آتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت میں وہ پاور ہے کہ ہمیں ہمارا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو ہم برائیوں سے رک جاتے ہیں، تاکہ جب ہمارا پاکیزہ نفس ہو جائے گا تو کیا ہوگا، پھر ہم وہ جنت والے انسان بن جائیں گے۔ کیونکہ گندے لوگ جو گندا دل رکھتے ہیں، گندی سوچیں رکھتے ہیں، گندے اعمال کرتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کو پہلے دوزخ میں کلین ہونا پڑے گا، جب جا کے وہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ تو ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم اپنی ان برائیوں کو جو ہمارے اندر ہیں، دل کی برائیاں، اور ذہن کو اچھا صاف ستھرا رکھیں، اچھا سوچیں، اور دل میں بھی اچھا وہ کریں، تو پھر وہ جنت کے انسان، جنت والے لوگ بن جائیں گے۔ تو اپنی دنیا میں بھی دیکھیں ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے جب ہماری پاکیزگی ہو جائے گی نفس کی، اور آخرت والے بھی، جنت والے بھی بن جائیں گے۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہمیں دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت
بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اتنی پیاری دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج، ان میں تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں سکھائے وہ کتاب اور دانائی کی باتیں، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو اب رسول اللہ کی امت سے ہم ہیں، تو اب یہ مشن رسول اللہ کا ہم سب کو مل کے پورا کرنا ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے وہ اللہ رب العزت۔ تو وہ خدا ایسے یعنی کہ اپنی حق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ حق رکھتا ہے جو کوئی بھی اپنے بندوں کو وہ آرڈر کر دے، اور وہ حکیم ہے، وہ خود بہت حکیم ہے، تو اپنی حکمت سے وہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے جو مطلب اس پہ جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ زبردست اور حکمت والا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھا صورت میں نازل ہوا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے دعا ہوئی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں اگر ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا قرآن پڑھنا سیکھیں، الحمدللہ اچھے اس کی صحیح تجوید کے ساتھ محنت کریں، اس میں ٹائم دیں تاکہ ہم اس کتاب کو صحیح انداز سے ہم پڑھیں، اس کو حفظ کریں، اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھیں، پھر اس کی ہم تعلیم بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کی تفسیر، اس کی جیسے ہم تھوڑا ہلکا پھلکا ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں آنا چاہیے۔ عالم تو کوئی بنتا ہے نا، مگر ہر مسلمان کو ایک جنرل نالج ہونا چاہیے۔ اب اگر میں دیکھتی ہوں جیسے آج کل ارطغرل ڈرامہ آ رہا ہے، حالانکہ ان کو اگر آپ ان کا معاشرہ دیکھیں تو کتنا پرانا لگتا ہے وہ کوئی اسکول بھی نہیں جاتے تھے، کوئی پڑھائی بھی نہیں، مگر ان کی ہر باتوں میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں، قرآن سے وہ بات کرتے ہیں، قرآن کا نظریہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہر مسلمان گھر میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنی ہلکی پھلکی تعلیم تو دیکھیں سب کو، ہمارے بچوں کو، اور ہمیں آنا چاہیے کہ ہم پتہ چلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے پاس قرآن کی کتاب ہے، ہم بالکل انجان نہ بن جائیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ٹرینڈ ہو گیا کہ قرآن کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی محفل ہوتی ہے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، کب ختم ہوگا، کب اوور ہوگا، کب ہم اپنے آزاد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو چینج کرنا ہے، کیوں ہمارے رسول آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سب چیزیں سکھائیں، اور ہم جو لوگ آگ میں گر رہے ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں۔ اور پھر حکمت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، کون سی بات کون سے ٹائم پہ کرنا، یہ حکمت ہوتی ہے، جس سے دل، روح، ہر چیز، اخلاق، تزکیہ پا جاتے ہیں۔ اور پھر شریعت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے اس کے نا شریعت کریں کہ تاکہ ہم جو ہیں اچھے باتیں ہمیں پتہ چلیں، کیا لاز اینڈ آرڈرز ہیں، اور پھر یہ جو اچھے اپنے برے اخلاق کو ہم چھوڑ کے اچھے اخلاق اپنائے۔ سنت کے طریقہ جو ہے نا انسان کو حکمت سکھاتی، جو سنت ہے نا رسول اللہ کی، وہ انسان کو حکمت سکھاتی ہے۔ تو اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو جیسے مولوی صاحب سے تو ہم ناظرہ پڑھا دیتے ہیں نا، قرآن پڑھانے کے لیے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی پڑھائے بچوں کو، قرآن کو حفظ بھی کرا دیتے ہیں۔ اور لیکن جب اس کی تعلیم کی بات آتی ہے نا، تو ہم وہ چیپٹر ہی وہ ٹائم میں بند ہو جاتا ہے۔ کتنے بچے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو مولوی صاحب کے روز لے کے جائیں گے، ان کو گھر میں بلائیں گے، مولوی صاحب اگر جا نہیں سکتے تو گھر پہ آتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو قرآن بھی یاد کرتے ہیں، مگر اس کے بعد جیسی بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی آگے تعلیم کی ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ جو بچوں کو سورے یاد کرائے ہیں اس کی میننگز کیا ہیں، ہم خود اتنا دور ہو جاتے ہیں اس چیز سے۔ اور جب ہم دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت میں آؤ، ابھی اتنی پڑھائی ہے بچوں کی ابھی، اور جب بڑوں کو بولو تو وہ کہتے ہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے، ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم خود ہی اپنا پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیوں جب ہم ناظرہ کے لیے ایک مولوی صاحب کی ضرورت سمجھتے ہیں تو قرآن کی تعلیم کے لیے کیوں استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں ہم اس وقت ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے؟ بہت اچھی بات ہے، خود ہی پڑھنا بھی چاہیے، مگر
اللہ نے استاد بھیجا ہے نا، رسول اللہ عرب کے ہی معاشرے میں آئے ہیں، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، کیا ضرورت تھی، بس قرآن آ جاتا، عربی زبان ہے وہ خود ہی سمجھ جاتے، مگر اللہ نے ایک استاد کا اہتمام کیا ہے، تو انہوں نے آ کے ہمیں دیکھیے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں تعلیم نہ دیتے تو دیکھیے اب جیسے فرسٹ آیت ہے الف لام میم، اگر آپ ہم کو نہ بتاتے اس کو پڑھو الگ الگ تو ہم علم پڑھتے ہے نا، اور جب وہ والی سورہ آئی علم ترى کیفا تو ہم اس کو پڑھتے الف لام میم۔ تو ہمارے رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا، ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں بتایا کہ دیکھو قرآن کو کس جگہ کیسے پڑھنا ہے، یہ انہوں نے ہمیں سمجھایا، کہاں الف لام میم پڑھنا ہے اور کہاں علم پڑھنا ہے، تو یہ ہمارے رسول بتاتے ہیں۔ پھر قرآن میں صلاۃ کا ورڈ آتا ہے، صلاۃ کیا اب ہمیں دعا بولتے ہیں صلاۃ جیسے، لیکن ہمارے رسول اللہ کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں طریقے بتائے صلاۃ کے، ہمیں سکھایا، تو کتنی ضرورت ہے، ہمارے اللہ نے ہماری ضرورت کو سمجھتے ہوئے دیکھیے حضرت ابراہیم کے دل میں دعا ڈال دی کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیاتیں پڑھے، بتا رہے کہ ان کو قرآن پڑھ کے سنائے کتاب اللہ کی، اور انہیں سکھائے کتاب اور دانائی کی باتیں، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو ہمارے اللہ نے ہم پہ کتنا رحم کیا، ان کی دعا سے پھر ہمیں ایک بہت ہی اچھے رسول بھیجے ہیں، اور صرف ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا کہ صرف اپنے لیے ہدایت نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ پوری ہدایت، پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھیے، ہمیں بھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آگے جنریشن ٹو جنریشن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ تمام جو اب آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کس کو جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی، حضرت اسماعیل نے دعا کی، تو ہم بھی اپنے مستقبل میں کے لیے بھی دیکھیں، ہم بھی اچھی اچھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے مستقبل کے لیے ہم اچھی اچھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہماری اولاد اور ہماری جنریشنز میں بھی دے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی بھی ہدایت کے لیے دعا کریں اور ہم لوگوں کو بھی ہدایت دینے والے بن جائیں پروردگار۔ اب 130 آیت ہے، اور کون پھرے گا مذہب ابراہیم سے مگر جو اس نے اپنے آپ کو احمق بنایا، اور اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے اسے منتخب کیا ہے دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکار میں سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے سب مانتے ہیں، ہے نا، سب مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرکین ہوں، ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کون انکار کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام، تو تم تو اسی کی نسل سے ہو، یعنی کہ جو ابراہیم یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہیں، تم تو انہی کی جنریشن سے آ رہے ہو، پھر تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو سب سے زیادہ تم اچھا جاننے والے ہو، تم تو سب سے بہترین جاننے والے ہو۔ جیسے مسلمانوں سے، اسلام سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے وہ تو سب بہت اچھے سے جاننے والے ہیں، یہ رسول، یہ جو رسول اللہ آئے ہیں تو اسی دین کو ہی تو پیش کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، اسی دین کو ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو تم مانو اس چیز کو، اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو رسول اللہ کو بھی مانو، یہ وہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ دنیا میں دیکھیے امامت وہی، دنیا کے بھی وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا بڑے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اور قرآن تمہیں جو یہ قرآن جو پیش کر رہے ہیں رسول اللہ، یہ کوئی نئی دین کی دعوت تمہیں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تمہارے اپنے بزرگان دین جو ہیں
حضرت ابراہیم کی ہی دین کو ماننے والے تھے، یہ انہی کی باتیں جو ہیں تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ اسلام کا ہی طریقہ ہے، مگر جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، جو ماننا نہیں چاہتا، جو اگنور کر رہا ہے، اپنی آنکھوں پہ زبردستی پردہ ڈالنا چاہ رہا ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا اور آخرت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، لہٰذا ان کے طریقوں پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ کون ہے ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے تو پھر وہ بیوقوفی لوگ ہوتے ہیں نا، طریقوں پہ ہم نہیں چلیں گے تو اپنے آپ کو پھر بیوقوفی سمجھو۔ تو اس لیے وہی شخص منہ پھیرے گا نا جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، جو اندر سے ہی اپنی اچھی کوالٹیز کو ختم کر چکا ہے، وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تو جس کی دعوت آج اسلام، آج میں اور آپ بھی دے رہے ہیں، تو وہ ملت ابراہیم ہی ہے، ہم اسی کی دے رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ کتنی اچھی بڑی بڑی بکس، موٹی موٹی بکس پڑھتے ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں بڑے ملینر بلینر جو بنتے ہیں، جو وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طرح سے منی کمائی، آپ دیکھیں گے لوگوں کے ڈیسکوں پہ وہ کتابیں ہوتی ہیں، لوگوں خریدتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ وہ کیسے اتنے امیر بنے ہیں نا۔ ان کے نزدیک مال کمانا زندگی ہے اور عقل مندی ہے، وہ کہتے ہیں عقل مند وہی ہے جو دنیا میں مال کما لے، اور ان کے طریقوں کو وہ فالو کرنے کے، ان کے لیے وہ فٹ اسٹیپ چلتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں، اور اس کے لیے سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں، مگر اس مال سے پڑھ کر وہ اپنی آخرت کی جو مال ہے وہ اس سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، بس دنیا 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 اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں نا۔ اور وہ جو ہیں زندگی میں پڑھ کے بس وہی چیزیں جو ہیں وہ اپنا زندگی اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنا لیا ہے۔ ہمارے اندر لوگوں کے اندر اتنی شدت سے اس کی نا محبت ہو گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، تم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہو۔ ہمیں قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو نبیوں کی زندگیوں کو دیکھو، وہ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوئے۔ ہمیں آج اپنی 80 سال 70 سال کی تو بڑی فکر ہے کہ یہ کیسے گزرے گی، اچھی گزر جائے، ہمیں اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ہمیں اچھا اپنا کیریئر بنانا ہے، ہمیں صرف اسی زندگی کی اتنی فکر ہے، ہمیں اس زندگی کی فکر نہیں ہے کہ جب یہ 70 80 ایئرس ختم ہو جائیں گے اور جو ہمیں فار ایور ہمیں وہاں رہنا ہے، وہ زندگی کیسے گزرے گی۔ تو وہ زندگی کی تیاری ہماری کون کرائے گا؟ وہ تیاری ہمارے انبیاء ہمیں آ کے کراتے ہیں، ہمیں ہماری زندگی کو کیسے تیار کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کیسے تیار کرنا ہے، وہ ہم کو ساری باتوں کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، ہمیں ہمارے انبیاء کو بنانا چاہیے، بڑے بڑے اچھے جو لوگ گزرے ان کو بنانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک 40 ایئرس تک تو زندگی گزر جاتی ہے، 20 جو شروع کے بگننگ ایئرز ہوتے ہیں، ٹین ایجز ہوتے ہیں، پھر 20s پڑھائی کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد 20 زندگی آپ اپنے بچوں کو بڑا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ 40 ایئرس تو آپ کی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، اس کے بعد انسان کو ہوش آتا ہے کہ ارے اب بچوں کی شادیاں کرنی ہے، اس کے بعد شادیاں ہو گئی، اب پھر کیا ہوتا ہے، یہاں درد وہاں درد، یہ بیماری وہ بیماری شروع۔ پھر کسی کا وقت بھی آ جاتا ہے، کوئی اسی ٹائم چلا بھی جاتا ہے، تو کون سے ٹائم میں پھر ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کو شروع سے اپنا کہتا ہے ایسی صحبتوں میں رہو، ایسا اپنے آپ کو رکھو کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلو، کیونکہ دنیا بھی گزارنی ہے، آخرت بھی گزارنی ہے، تو لہٰذا دونوں چیزوں کو لے کے اپنی زندگی گزارو۔ تو اب اور ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی ہمیں دیکھنا ہے زندگی اور اپنی زندگی میں بھی لانا ہے۔ 131 ہے، یا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو جب اس کے رب نے کہا حکم برداری کرو، بولے کہ میں تمام عالم کے پروردگار کا حکم فرما بردار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ان کے ڈائلاگ سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو،
نا، اور آپ نے فوراً کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ میں آپ کا فرما بردار ہو گیا اللہ، میں اسلم ہو گیا، میں حکم بردار ہو گیا۔ اللہ اتنا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیں اور اپنے اللہ کے لیے آگے جھک جائیں، جیسے حضرت ابراہیم اور جیسے ہمارے پیارے رسول اور جتنے انبیاء اور بڑے اچھے اچھے لوگ جو گزرے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا حکم فرما بردار ہو گیا، میں آپ کا اطاعت گزار ہو گیا۔ 132 ہے، اور میں یہی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کر گئے ہیں اور یعقوب کو بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہیں چن کر دین دیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب یہ یہاں پہ ان کے بیٹوں کا بھی بات بتا دی جا رہی ہے۔ ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل، اسحاق، اور بھی کوئی ایک بیٹے ہوں گے تو ہمیں ان کا اتنا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن جو فیمس بیٹے اسماعیل اور اسحاق ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی تھی، اور یہ وہی آخری بات کی تھی انہوں نے کہ اے میرے بچوں، دیکھو یہی دین پہ رہنا اور اسی پہ مننا، توحید ہی پہ مننا، اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اپنے توحید پر ہی رہو، ایک اللہ کو مانتے ہوئے زندگی گزارو اور ایک اللہ تعالیٰ کے آگے ہی اس پہ سلنڈر کر دو۔ اب آپ دیکھیے انسان وصیت کب کرتا ہے، جو اپنا ول ہے وہ کب لکھتا ہے؟ تو جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے نا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری وقتوں کی بات بتا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ یہودی اور نصرانیوں کو بھی سنانے کا مقصد ہے، مشرکین کو بھی، کہ دیکھو جس کو تم کہتے ہو نا کہ ہم ان کے فالوور ہیں، تو دیکھو وہ کیا کہہ کے جا رہے ہیں، دیکھو ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی آخری وقت میں کیا کہا تھا۔ تو یہ آخری وقت میں کیا ہے، کیونکہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ اپنی زندگی کا اسٹیٹمنٹ اب چینج نہیں کریں گے۔ اب وہ جو آخری لمحوں میں جو بات کر رہے ہیں، اب تو زندگی ہے نہیں، جو انہوں نے آخری بات کہی ہے وہ ڈن بات ہے نا، تو جس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو کیا بات وہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو کیا آپ کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کیا بات کر کے گئے؟ تو وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ موت تک انہوں نے کہا مسلمان رہنا، اپنے دین پر جمے رہنا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اپنے دین پہ جمے رہنا، مسلمان رہنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے اسحاق کو بتایا، تو اسحاق کے جو بیٹے تھے یعقوب، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا اور یہی نصیحت کی تھی۔ تو یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، یہی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کر گئے اور یعقوب کو بھی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہیں چن کر دین دیا ہے، سو تم ہرگز نہ مننا مگر مسلمان۔ یہی تو تمام اہل کتاب، مشرکین مکہ، سب کو اس چیز کا اللہ دعویٰ جو میں نے آپ سے کہا نا سب مانتے ہیں، تو وہ اپنے بزرگان دین کو مانتے ہیں نا، تو اس پر وہ بالکل جمے رہیں گے۔ تو کسی نے نئے دین کو ہرگز نہ قبول کرے، جو اللہ نے بتا دیا ہے اسی پہ رہنا۔ تو قرآن حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بتایا کہ جن کو تم مانتے ہو، دیکھو اہل کتاب، دیکھو مشرکین، جن کے دین پہ تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو وہ ان کے جو بیک میں ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، وہ اپنے اسی دین کی پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دیکھو ابراہیم جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں، تم سوچو، غور و فکر کرو، جس پر وہ خود بھی رہتے تھے اور یہی وصیت بھی کر کے گئے۔ تو اسلام نے اس لیے تم کو انہیں کہا ہے کہ ان کو فالو کرو اور ان کا اصل دین اپناؤ، اور قرآن تمہیں اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب اور اپنی اولاد کو بھی وہ یہی تاکید کر کے گئے ہیں، تو تم سب اللہ کی فرما بردار ہو کر مرنا، جینا تو اللہ کی فرما برداری میں، مرنا تو اللہ کی فرما برداری میں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت ہمیں مسلمان بنے رہنا ہے، ایمان کو ہر جگہ، ہر لحظے دل میں ہمیں جگہ دینا، یعنی کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب موت کس لمحے آ جائے، تو ہمیں زندہ رہنا ہے تو ایمان پہ، موت آنا ہے تو ایمان پہ۔ اب 133 آیت، کیا تم موجود تھے جب وقت آیا، یعقوب کو قریب آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم تیرے اور تیرے باپ دادا کے رب کی بندگی کریں گے، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب کے فرما بردار ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ بتایا، ٹھیک ہے،
اور اب حضرت یعقوب، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے، تو اب ان کے دل میں اگر کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو قرآن پورا گارنٹی کے ساتھ وہ آیتیں لکھ دیا کہ دیکھو تمہارے دلوں سے یہ شک و شبہ ہٹا دو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تمہارے خود یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کون تھے آپ کو پتہ ہے نا؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جن کے 12 بیٹے تھے، رائٹ؟ اور ان کے فیمس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور جو ان کا ایک بیٹا یہودی تھا، یہودا نام تھا، جس کے ان کے نام سے یہودیت جو ہے نا، جو اتنی پاپولر، انہی کے نام سے ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا تم موجود تھے جب قریب آئی یعقوب کو موت؟ تو دیکھیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ کوئی شہید ہو، چاہے عام انسان، ہر ایک کو اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے نا۔ کیا ہوتا ہے کہ آئے ہیں دنیا میں تو واپس بھی جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، بتاؤ یہودی، نصرانی، مشرکین، بتاؤ کیا تم موجود تھے؟ کیا جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے یعقوب کو موت آ رہی تھی، کیا تم کھڑے تھے وہاں پہ، یا اللہ رب العزت ان کے قریب تھا؟ تو کیا جس وقت قریب آئی موت یعقوب کو، کیا تم وہاں تھے جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ اب بتاؤ، اگر میں مر گیا میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہاں پہ ان کی اگر ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے، اپنے یہودیوں کے دلوں میں، نصارہ، تو یہ کلیئر ہو جائے کہ انہی کے الفاظ ان کو سنائے جا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں شک و شبہ ہے تو دور کر لو۔ کس سے کرو گے؟ اب وہ بچے بولتے ہیں، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی، جو ان کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے تھے، تو کہتے ہیں ہم انہی کو فالو کریں گے جس کی آپ جس کو فالو کرتے تھے، اور ہمارے دادا جس کو فالو کرتے تھے۔ دادا کون ہے؟ ابراہیم۔ وہ کہہ رہے ہیں تیرے باپ دادا کی ہم ان کو فالو کریں گے، اور اور ان کے ایک اور بھی پر دادا ہو گئے ابراہیم، اور ان کے دادا ہو گئے اسحاق، ٹھیک ہے نا؟ یعقوب کے بچے تھے تو یعقوب کے بچے کے دادا کون ہو گئے؟ اسحاق علیہ السلام ہو گئے، اور گرینڈ فادر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور معبود کی، تیرے باپ دادا کی، یعنی کہ جو آپ کی جنریشن نے کی تھی، ابراہیم اور اسماعیل، یعنی کہ اپنے پر دادا کی بھی کریں گے، دادا کی بھی، اور اپنے چچا جان کی بھی کریں گے۔ اسماعیل کون تھے؟ ان کے بڑے بیٹے۔ اب ان کے بڑے بیٹے دیکھیں یہاں پہلے نام آیا، خود ان کی جنریشن بتا رہی ہے اسماعیل، اور میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا نا کہ یہ لوگوں نے ہر طرح سے کنیکشن کاٹنے کی کوشش کی کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ آئے، خانہ کعبہ کا نہ آئے، یہ پتہ ہی نہ چل سکے، تاکہ یہ لوگ دین اسلام کی قریب ہی نہ آئے۔ اور جو قربانی ہوئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ایسا کرواتے ہیں یہودی کہ وہ اسحاق کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہاں پہلے ہی انہی کے بچے نام لے رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، یعنی کہ ان کے جو ابراہیم کے بیٹے تھے انہی کی ہم پیروی کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم جو آپ کا دین ہے آپ کے باپ دادا کا، ہم اپنے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ابراہیم کی بات مانتے ہو، ابراہیم کے پیروکار ہو، تو دیکھ لو ان کی ہسٹری میں وہ کیا کرتے رہے ہیں، تو ان کو غور و فکر کر لو کہ ان کا دین کیا تھا، ان کی جنریشن کس چیز کو فالو کر رہی تھی۔ تو تم اپنے آپ کو جو ہو ابراہیمی تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، مگر تمہاری توحید دیکھو، تمہارے عقیدے دیکھو، ان کو بھی تو پھر ان جیسا بناؤ نا، تم کیوں شیطان کی پیروی کرنے لگے ہو؟ تو اب آپ اس میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے نا، دعائیں کی جاتی ہیں ہے نا، اور پھر جب جا رہے ہوتے ہیں تو وصیت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا۔ تو یہ دعا اور نصیحت اور وصیت کے درمیان ہی انسان کی زندگی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہے 134، یہ لاسٹ آیت ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہیں، ان کے اعمال تمہارے لیے ہیں، جو تم کرو گے تم سے ان کے کاموں کے مطابق نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں ایمان اور عمل پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو ابراہیم کے ماننے والے، ابراہیم کے، ٹھیک ہے، دیکھو وہ ایک لوگ تھے، وہ ان کا زمانہ گزر گیا، انہوں نے جو اپنی زندگی میں اچھے ایمان کے ساتھ عمل کیے وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر ان سے کوئی خدا نخواستہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ ان سے حساب ہوئے گا، تم سے تو نہیں نا پوچھا جائے گا۔
तुम अपनी फ़िक्र करो, तुम अपने काम करो, तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा अपना हिसाब-किताब तुम्हें देना है। तो यहूदियों को इस बात पे हमेशा आपको पता है ना फ़क्र है, वो कहते थे हम तो नबियों की नस्लों में से हैं, तो हमें तो कोई अमल इतने ना भी हम करें तो क्या हुआ, हम नबियों की औलाद हैं, हमें आखिरत में निजात काफ़ी होगी। तो ये उनका ख़याल अल्लाह ताला अपनी इनायत से मतलब कहते हैं कि वो उनकी नेकियां हमें मिल जाएंगी, तो उसकी इस गलत तरीक़ों को अल्लाह ताला कहते हैं रिजेक्ट करते हैं। उनको कहते हैं वो लोग नेक अमली से बिल्कुल तुम लोग जो है दूर चले गए हो। जब एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हमें करने की क्या ज़रूरत है, सब दूसरे हमारे जो बड़े हैं उनकी नेकियां हमें काम आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको ईसाइयों का बताया, वो उन लोगों में कितनी लापरवाही आ गई है, देखें किसी गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते हैं वो। तो वो कहते हैं हमारे हम जाके वो माफ़ी मांग लेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे गुनाह लेके चले गए, तो जो जी में आए करो, है ना, कोई शरिया ही नहीं है उनके पास। तो ये चीज़ इंसान को गफलत में डाल देती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो एक जमात थी जो गुजर गई, उनके लिए उनके अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। तो जो तुमने किया है तुमसे उन कामों के मुताबिक उनसे नहीं पूछा जाएगा। अगर वो कोई गलतियां करके गए हैं तो उनसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्यों गलती करके गए, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम अपनी फ़िक्र करो, अपना देखो कि तुम्हें क्या करना है। तो हमें कुरान बताता है कि जो नेक लोगोकार होते हैं, तुम्हें उनकी नेकियां तुम्हें काम आने वाली नहीं, जो तुम करोगे वो तुम्हें काम आएगा। तुम अपनी खबर लो, उनके फुट स्टेप पे चलो, जो सही बात कहते हैं, जो सही काम है उन पे चलो, उनकी ज़िंदगियों से अच्छी अच्छी बातें ले लो, कहते ना अच्छी अच्छी जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सब ले लो, उनकी पैरवी, उनके उनका अपना ज़िंदगी को देखो, उनके अच्छे कामों को लो, ज़रूर लो, नेक काम भी करो, मगर अपनी फ़िक्र तुम आप करो। अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ अपने आमाल का जवाब तुम्हें देना होगा, तुम्हें अपने आमाल के साथ जाना होगा। सब अपने अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी के जवाब दे हैं, वो अपने वक्त के और तुम अपने वक्त के। अपने रास्तों पे चलोगे तो अपने यानी कि अच्छे काम करो। बात कहने का मकसद ये है कि तुम उनके बातों को लेके तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि वो नेक थे तो हमें भी फ्री में जन्नत मिल जाएगी, अगर वो ख़राब काम कर रहे थे तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर बात बताई जा रही है कि उनकी कोशिशों का बदला उनको मिलेगा, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी फ़िक्र करो, जिस ज़माने में तुम हो तुम अपने ख्याल करो। तो अम्बिया की सिर्फ़ कहानियाँ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अमल भी उनके अच्छे अच्छे अमल हमें करना चाहिए। पहलों की नेकियों पे हमको किसी दूसरों की नेकियों पे हमें भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें अपना काम अपनी मेहनत खुद करना चाहिए। हमें अपना मकाम अल्लाह के आगे खुद बनाना चाहिए, और हमारे जो अम्बिया हैं वो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें लेके हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।